नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि मज़ाहमती तहरीक के अहम तरीन रहनुमा को शहीद कर दिया गया है। ये एक ऐसी खबर जिसने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दिया है। अब कोई जंगबंदी नहीं होगी, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब कोई सुलझाव नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। अब हर तरफ तबाही तबाही होगी और इसराइल से इसका बदला लिया जाएगा। और अमेरिका जो जंगबंदी की कोशिश कर रहा था, अब वो भी पीछे हट गया है और उसने भी इसराइल को तनहा छोड़ दिया है। उसने भी इसराइल से मुंह मोड़ लिया है और उसने कह दिया है कि इस हमले में हमारा कोई किरदार नहीं है। और ब्लिंकन जो दौरा करने वाले थे उन्होंने मनसूख कर दिया है। मीन के अब इसराइल को छोड़ दिया गया है बिल्कुल तनहा तौर पर, और अब उससे हिजबुल्लाह भी निपटेगी, हमास भी निपटेगी, यमन भी निपटेगा, इराक और शाम और ईरान भी उससे निपटने वाले हैं। तो बहुत ख़राब सूरत हाल हो गई है। मेजर वॉर अब से चंद घंटों की दूरी पर आ खड़ी हुई है और ये वो सूरत हाल बन गई है जिससे सब डर रहे थे और अब मामलात वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सिर्फ एक शख्स, एक घमंडी और जालिम और फिरौन शख्स नेतन्याहू, जिसने अपने इक़्तिदार बचाने के लिए अब पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक दिया है और वो काम कर दिया है कि अब कोई भी इस दुनिया में अब इस जंग को होने से नहीं रोक पाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 4 से 5 घंटे शहादत को हो चुके हैं, लेकिन हमने वो पूरी तमाम खबरें इकट्ठी की हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तमाम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको पूरी सूरत हाल की अब समझ आ सके। नाज़रीन, यही वो चीज़ थी जिससे तमाम खदशे का इजहार कर रहे थे कि जितनी बड़ी जंग इसराइल ने छेड़ दी है, कोई भी एक ऐसा वाक़या हो सकता है जो इसको मेजर वॉर में तब्दील कर सकता है। कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है जो हिजबुल्लाह को इस जंग में लेकर आ सकता है। कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है जो यमन को मुकम्मल तौर पर जंग में झोंक सकता है और उसके बाद फिर हर तरफ तबाही तबाही होगी और फिर इसराइल के टुकड़े होंगे और इसराइल को बचाने के लिए फिर कोई नहीं आएगा। फिर जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो मामलात ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ एक रियासत होगी और वो फ़लस्तीन की होगी, क्योंकि फिर फैसले जंग में होंगे, फिर फैसले मैदान अमल में होंगे और इसराइल ने वो गलती कर दी है, वो कदम उठा दिया है जिसके बाद अब मामलात रिवर्स नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ी और फ़लस्तीन के लिए एक अफसोसनाक खबर कि सलेह अल अरूरी को शहीद कर दिया है। अब ये अहम तरीन रहनुमा हैं और फाउंडिंग मेंबर हैं, जो मज़ाहमती तहरीक का मिलिट्री विंग है उसके ये फाउंडिंग मेंबर में शुमार किए जाते हैं। फिर डिप्टी चेयरमैन है पॉलिटिकल ब्यूरो के, यानी चेयरमैन जो है वो तो इस्माइल हानी है, तो डिप्टी जो चेयरमैन है वो सलेह अल अरूरी हैं और ये लेबनान में ही एक अरसे से मुकीम है और लेबनान में ही ये हमला किया गया है। और जो हमास का ऑफिस है उसको मिसाइल और ड्रोन्स के साथ ये निशाना बनाया गया, जहां पर सलेह अल अरूरी और उनके साथ कुछ और लोग जो हैं वो वहां पर शहीद हुए हैं। अब ये बहुत ही गैर मामूली, बहुत संजीदा और नाकाबिले बर्दाश्त हमला हो गया है। ये एक ऐसा हमला हो गया जो जिस पर ऐसा नहीं है कि चुप साध कर बैठ लिया जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी, या ये ऐसा नहीं है कि इस पर बताया जाएगा कि वी विल रिस्पॉन्ड एट अ राइट टाइम। ये ऐसा नहीं है, इस पर फिल फॉर अब रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये जो आने वाले चंद घंटे हैं इसमें आपको देखा जाएगा कि कोई करे ना करे, लेकिन मज़ाहमती तहरीक बज़ाते खुद बहुत बड़ा इसमें रिस्पॉन्ड करने जा रही है और बहुत तबाहकुन हमला जो है वो इसराइल पर होने जा रहा है। और अब ये जो कदम उठा लिया गया ना, अब ख़त्म हो गई, तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। डिप्लोमेसी, मुज़ाकरात, जो जंग बंदी के मामलात हैं, सब चीज़ें वो पीछे रह गई। अब जंग है, अब हर तरफ जंग है और नेतन्याहू ने पूरे रीजन को और उसके बाद पूरी दुनिया को इस मोड़ पर पहुंचा दिया है। देखे ना कि इस जंग के जो नताज हैं वो तो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं और पड़ेंगे आगे, जब ये जंग अब एक्सपैंड कर रही है। तो उसका जिम्मेदार एक अकेला शख्स नेतन्याहू। इसीलिए आज से बहुत टाइम पहले ये तैयब एर्दोगान ने कहा था कि ये एक अकेला शख्स पूरी दुनिया के अमन को और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अमन को दाव पर लगा रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको रोका नहीं गया तो आज इसने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में धकेल दिया है और वो भयानक और तबाहकुन जंग। अब मैं आपके सामने कुछ बयानात रखता हूं और फिर जो जंग के मामलात जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इस पर जो लेबनानी वज़ीर आज़म हैं उनका क्या बयान सामने आया, आप जरा देखिए। द एक्सप्लोजन इन द साउदर्न सबब ऑफ बेरूत इज एन इसराइली क्राइम एम्ड एट ब्रिंगिंग लेबनान इनटू अ न्यू फेज। अब ये बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है कि अब नए फेज में हम आ गए।
اب یہ جنگ کا اگلا فیز آ گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے اس کی اسرائیل کی جانب سے، اور اس نے لیبنان کو بھی اس میں گھسیٹ لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ہم کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیتن یاہو کی یہ پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ ایکسپینڈ کرے، اس کی یہ بھی کوشش ہے، اور یہ آرٹیکلز نیو یارک ٹائم جیسے اداروں میں چھپ چکے ہیں کہ اس وقت نیتن یاہو کی کوشش ہے، اور یہ آرٹیکل آج سے 30-35 دن پہلے کا جو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ جنگ ایکسپینڈ کرے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی چھڑے تاکہ یہ جنگ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے اور اس کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے، اور اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو جائے۔ تو اب یہ جو لیبنان کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نئے فیز میں آگے ہیں، اور وہ فیز ہے کہ لیبنان کو اس میں اب شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بڑا اہم ترین بیان ان کا سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ اور باقی چینلز کیا رپورٹ کریں آپ ذرا دیکھیے۔ اس نے The situation in Lebanon and Israel is boiling at the highest level. Things are heading for a major escalation in Lebanon. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے حزب اللہ informs international bodies that it will respond to the assassination of the leader Saleh al-Aruri. The ball is now in Nasrullah's court, either a comprehensive war with Israel or containing the assassination. اب وہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب یہ مکمل طور پر حزب اللہ پہ نربھر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ ایک کمپریہنسو وار کرتے ہیں یا پھر صرف اس اسیسینیشن کا بدلہ لیا جائے گا، کسی بڑے کمانڈر کو، کسی بڑے رہنما کو اسرائیل کے، اس کو قتل کر کے اس اسیسینیشن کا بدلہ لے لیا جائے گا، یا پھر ایک کمپریہنسو وار کی جائے گی۔ یہ اب حزب اللہ کی کورٹ میں بال ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس پر یمن کا کیا بیان سامنے آیا ہے؟ The Ministry of Foreign Affairs, the assassination of al-Aruri is a dangerous Zionist escalation. وہ بھی اس کو ڈینجرس اسکلیشن کہہ رہے ہیں، اینڈ a flagrant violation of international law and Lebanon's sovereignty. دیکھیں نا کہ اب یہ لبنان کی جو سوورینٹی ہے اس پر سب سے بڑا حملہ ہے، اور اب آپ یہ سمجھے کہ یہ 2006 میں، یعنی آپ اس حملے کی سنجیدگی سمجھے کہ 2006 کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیلی فورس نے، ان کی ایئر فورس نے بیروت میں جا کر حملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بارڈرز پر تو حملے ہو رہے ہیں، لیکن 2006 کے بعد 17 سالوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جا کر بیروت میں حملہ کیا ہے۔ 2006 میں اسرائیل اور لبنان کی وار ہوئی تھی، تب یہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد آج 17 سالوں کے بعد یہ ایک جو ہے وہ اگلا حملہ کیا گیا ہے۔ اس اسیسینیشن کے بعد مزاحمتی تحریک نے جو بیک ڈور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے پریزنر ایکسچینج ڈیل کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے یہ جب بھی جتنی مرضی جنگ لمبی چل رہی ہو، بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو میڈیٹرز ہوتے ہیں، جو صلح صفائی والے ہوتے ہیں، جو ڈپلومیسی والے ہوتے ہیں، وہ بیک ڈور چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑے سے بڑے دشمن بھی وہ مل رہے ہوتے ہیں، ان کے آفیشل جو ہے نا وہ بیک ڈور مل رہے ہوتے ہیں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی بیک ڈور چل رہی تھی چیزیں پریزنر ایکسچینج ڈیل کے حوالے سے، وہ امیجیٹلی ختم کر دی گئی ہیں۔ یعنی جتنے بھی آفیشلز مزاحمتی تحریک کے ادھر کر رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، وہ فی الفور ختم کر دی۔ انہوں نے کہا اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ اسرائیل نے دیکھے نا کہ آپ اگر معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اقدام اٹھانے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ایک بہت پرانی ہے، اس وقت بھی نیتن یاہو وزیر اعظم تھا، اور یہ 90s کی بات ہے کہ مزاحمتی تحریک یعنی حماس اور اسرائیل جو بہت قریب آ گئے تھے، اور یہ جو ہے نا معاملات مکمل پیس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بہت پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت نیتن یاہو نے کیا کیا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے ایک لیڈر کو جارڈن میں نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد وہ جو سارا پیس پروسیس تھا وہ سبوتاج ہو گیا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے، جو وار کرمنل ہے، جو دنیا کو آج پتہ چلا ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جنگیں ہوں، اور جنگ میں اس کو منافع نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ میں اس کو ہمیشہ بقا نظر آتی ہے۔ تو یہ اس کی پرانی فطرت ہے۔ جب امن ہونے لگتا ہے، جب مذاکرات ہونے لگتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا عمل اٹھاتا ہے جس سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، یعنی بگڑ جاتے ہیں، وہ پھر حل طلب اور حل کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ایسی سچویشن پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی جو اس نے حملہ کروایا موساد کے ذریعے جارڈن میں جا کر، اس کے بعد وہ پیس پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو آج جو اس نے یہ حملہ کروایا ہے، اس کے بعد بھی یہ جو نیگوسیشن اور پریزنر ایکسچینج ڈیل ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ویسٹ بینک میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں، سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں ان کے حق میں، صالح العروری کے حق میں۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ صالح العروری جو ہیں وہ اس وقت کرنٹ ویسٹ بینک کے جو ملٹری کمانڈر ہیں، اس کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ یعنی جو حماس کے
ملٹری ونگ ہے اس کے یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، لیکن اس وقت یہ ایز اے ملٹری کمانڈر آف دا ویسٹ بینک اس جو ذمہ داری ہے انجام دے رہے تھے، تو لوگ ویسٹ بینک میں بہت بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں۔ پھر ناظرین بڑی اہم ترین چیز آپ کو یہ بتا دیں کہ العروری جو ہے وہ آج نصر اللہ جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے تھے۔ بہت اہم ترین یہ ملاقات ہونے والی تھی کیونکہ آج ہی نصر اللہ نے سپیچ کرنی تھی، اور اس سپیچ میں یہ بہت زیادہ متوقع تھا کہ وہ ایک بڑی جنگ کا اعلان کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے پچھلے فرائیڈے کو ان کی سپیچ شیڈیولڈ تھی لیکن اس کو پھر ملتوی کروایا گیا۔ وہاں پر یو کے فارن سیکرٹری پہنچے، ادھر جو امریکن آفیشلز ہیں وہ وہاں پر پہنچے، اور بڑا یہ کہا گیا کہ 2-4 دن 5 دن ہمیں دیں، اور ادھر سے بلنکن آ رہے ہیں، معاملات کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج یہ سپیچ ہونے والی تھی، لیکن اب اس حملے کے بعد، اس اسیسینیشن کے بعد یہ سپیچ جو ہے وہ کینسل کر دی گئی۔ ڈیفینیٹلی اب حزب اللہ، ایران، یہ فلسطین، یہ سارے بیٹھ کر اب یہ کمپریہنسو جو رسپانس آنا ہے، جو کمپریہنسو وار ہونی ہے، جو بھی اب وہ فیصلہ کریں گے، ظاہری بات ہے اب انہوں نے بیٹھ کر، یعنی جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی اب وہ تو نہیں نہ کر سکتے، اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت وار کے کس حد تک خطرات ہیں اور حزب اللہ کس طرح سے اسرائیل کے اندر گھسنے والی ہے۔ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھ لیجئے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ The Israel issue instructions to all officers to prepare for rocket launchers and infiltration operations into the settlements. It is estimated that Hezbollah's reaction is expected, including the possibility of launching long range missiles. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انفلٹریشن ہو سکتی ہے، اندر آ سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اسرائیل کے اندر گھس سکتی ہے حزب اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ فی الفور وہ لانگ رینج میزائل بھی لانچ کر سکتے ہیں جو اب تک نہیں کیے گئے، لانگ رینج میزائل جو حزب اللہ سے لے کر تل ابیب تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک اس طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا، ابھی تک جو حملے ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے، زیادہ سے زیادہ 15 کلومیٹر ڈیپ حملہ کیا گیا، لیکن یہ جو ہے وہ بارڈر سے لے کر تل ابیب تک یہ حملہ ہو سکتا ہے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے، اور حزب اللہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اندر گھس سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو وار کونسل ہے اسرائیل کی، اس کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اس سے پہلے ناظرین کیا ہو رہا تھا، اب یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صورتحال جو چل رہی تھی، اچانک سے اس واقعے نے صورتحال کو کتنا تبدیل کر دیا ہے، اور تمام معاملات اکراس دی بورڈ، تمام معاملات اچانک سے تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہر طرف کھلبلی، ہر طرف ہلچل ہے، اتنا کیوس پھیل گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی صورتحال اتنی ڈیٹیریوریٹ کر گئی ہے، اتنی کرٹیکل اور سنگین ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اے سے لے کر زی تک تمام چیزیں اس وقت بدل کے رکھ دی گئی ہیں۔ تو آج اسرائیل کی کیبنٹ کی میٹنگ شیڈیول تھی، لیکن اس واقعے کے بعد فوری طور پر یہ میٹنگ کینسل کر کے وار کونسل کی میٹنگ بلا لی گئی۔ اب یہ کیبنٹ اور ہے اور کونسل اور ہے، وار کونسل اور ہے، کیبنٹ تو ہے نا اس میں سارے وزیر ہیں، جو وار کونسل ہے یہ 3 سے 4 لوگوں کی ہے، اس میں عمومی طور پر 3 بیٹھتے ہیں، لیکن آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں 4 ہیں، ایک ڈیفنس منسٹر ہے، ایک موساد کا چیف ہے، آج بینی گانٹس جو کہ ان کے منسٹر ہیں اور اتحادی بھی ہیں، ان کو اس میٹنگ میں شامل کیا ہے۔ تو یہ 4 لوگوں کی اس وقت یہ میٹنگ ہو رہی ہے، عمومی طور پر یہ 3 لوگوں کی 3 رکنی یہ وار کونسل ہے جو جنگ سے متعلق سارے فیصلے لیتی ہے۔ تو اس وقت یہ ایمرجنسی میٹنگ وہاں پر بھی جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو واضح ہے کہ جو عمل انہوں نے اٹھا دیا ہے، جو غلطی کر دیا، اب ان کو پتہ ہے کہ اس کا رسپانس کیا آنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کل ہم نے آپ کو یہ رپورٹ کیا تھا کہ غزہ سے فوجیں نکال کر نیتن یاہو جو ہے وہ لیبنن کی طرف موو کر رہا ہے، لیبنن بارڈر کی طرف وہ موبلائز کر رہا ہے، ان کو بہت ساری فورسز جو ہیں وہاں پر ڈپلائے ہونے والی ہیں۔ تو یہ کس چیز کا اشارہ ہے کہ اب جنگ لیبنن بارڈر پر شفٹ ہونے والی ہے، اور وہاں پر کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی، کوئی بہت بڑا حملہ، کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ کل ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ وہاں پر یہ اسیسینیشن ہو گئی ہے۔ تو اٹس مین کہ اسرائیل پہلے سے پوری طرح سے تیار تھا کہ انہوں نے پہلے فورسز یہاں سے وہاں نکالی، پھر ایک ایسا حملہ کیا جس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات چلے گئے ہیں۔ تو اب پوری طرح سے جو نیتن یاہو کی سازش تھی کہ یہ جنگ پھیلے، انفارچونیٹلی اب وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ اب 90% نیتن یاہو کی یہ جو سازش ہے وہ سمجھے کامیاب ہو گئی ہے، جو اس کی کوشش تھی کہ وار ایکسپینڈ کرے، وار لمبی چلے اور اس کو اقتدار جو ہے وہ قائم رہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو نے اپنے منسٹرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس پر کمنٹ نہیں کریں گے، یہ جو ہوا ہے معاملہ اس پر انہوں نے منع کر دیا۔ تو اس سے بھی آپ سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں 88 ڈیز میں،
کبھی ایسا کسی معاملے پر نیتن یاہو نے یہ آرڈر نہیں کیا اپنے منسٹرز کو کہ وہ اس پر کمنٹ ہی نہ کریں، ٹھیک ہے، اس پر بات ہی نہ کریں. تو اس سے آپ سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو پوری طرح سے پانسا پلٹ ثابت ہوگی اس پورے معاملے میں. وہ یہ ہے کہ امریکہ کو نہیں بتایا گیا تھا. جی ہاں، دوبارہ سن لیجیے، امریکہ کو اس آپریشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا. یہ ابھی اسرائیلی آفیشلز نے بتایا ہے کہ یو ایس واز انفارمڈ ڈیورنگ دا آپریشن. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو انہوں نے پہلے بتایا، اعتماد میں لیا، دین سٹرائک کی، جیسا کہ وہ کرتے ہیں. کوئی بھی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ہائی پروفائل شخصیت کو اگر اس طرح کا آپریشن کرنا ہے تو پہلے امریکہ کو بتایا جاتا ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جب ریاکشن معاملہ یہاں پر ہو رہا ہے، ریاکشن واشنگٹن ڈی سی میں آ رہا ہے اور وہاں پر بیٹھے صدر کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. یعنی وہ ریاست جو آپ کے رحم و کرم پر چل رہی ہے وہ ایک ایسا قدم اٹھا دے گی جو وہاں امریکی صدر کے لیے خطرہ بن جائے گی. یعنی اس کی جو پبلک ریاکشن ہے، معاملات ہیں، اس کو پتہ ہی نہ ہو اور ادھر اتنا بڑا قدم اٹھا لی جائے جو اب پوری دنیا، اب دیکھیں نا، دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے. تو کیا یہ کس نے؟ اسرائیل نے، جو کہ امریکہ کے انڈر ہے اور اس کی ساری پالیسی امریکہ دیکھتا ہے. اور امریکہ کو ہی پتہ نہ ہو کہ یہ ایک اتنا بڑا عمل ہو گیا. تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ غیر معمولی نظروں سے تمام ملٹری ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہوئی ہے جو انہوں نے امریکہ کو بتایا ہی نہیں ہے. اس مین کہ آپ نے امریکہ کو کلیئر میسج دے دیا کہ ہاں اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اس سے پہلے جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک تلخی اور کشمکش چل رہی تھی، اب وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور اب یہ تلخی سے بات، کشمکش سے بات بہت آگے چلی گئی. اور اس کی پہلی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اینٹنی بلنکن نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے. کل یہ دورہ ہونے والا تھا بروز جمعرات، اور اس دورے کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور اس دورے سے پوری طرح سے امیدیں وابستہ تھی، لیکن بلنکن نے یہ دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. آپ ذرا یہ بیان آپ دیکھیے. یو ایس official told that Israel carried out the assassination without notifying the US. This has the serious implications for the hostage negotiations. تو وہ کہہ رہا ہے، امریکی officials یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائے بغیر یہ کیا گیا، اور جو prisoner exchange ڈیل تھی جس میں امریکی نیشنلز بھی ہیں، اب وہ ڈیل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کا چانس ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب یہ میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیولپمنٹس رکھی. اب میں آپ کو ذرا سچویشن سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب یہ پکچر بن کیا گئی ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے. مجھے صرف 2-3 منٹ دے دیں. تھوڑا سا اگر آپ 2-3 دن پیچھے چلے جائیں تو ہو کیا رہا تھا، بیک ڈور کیا چل رہا تھا. امریکہ نے مجبور کیا ہوا تھا نیتن یاہو کو کہ مذاکرات کی طرف جاؤ، جنگ بندی کی طرف جاؤ. تو یہ مذاکرات امریکہ اور یورپ کے اس پر ایجپٹ میں شروع کروائے گئے، جہاں پر اسماعیل ہانیہ اور تمام میڈیٹرز جو ہیں وہاں پر پہنچے. لیکن یہ امریکہ کو ہاں کر کے نیتن یاہو نے بعد میں پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کہا کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن اس نے بتا دیا، پہلے کہا، مطلب امریکہ نے اس کے بعد مذاکرات شروع کروائے اور اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ جنگ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. اس کے بعد امریکہ نے سگنلنگ کرتے ہوئے جو اپنا گیرالڈ فولڈ ہے، جو سب سے بڑا جنگی بیڑا ہے، جو میڈیٹرینین سی میں تھا، جو حزب اللہ کو ڈیٹرنس کرنے کے لیے یہاں پر ڈپلائی کیا گیا تھا، اس کو نکال لیا وہاں سے کل. ٹھیک ہے، اور میسج دیا نیتن یاہو کو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری بات جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے تو ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بن رہے، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، ہم یہاں سے وڈرا کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسکلیشن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آج یہ اتنا بڑا حملہ کر کے نیتن یاہو نے امریکہ کو یہ میسج دیا کہ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ، ہم نہیں ہٹنے والے، ہم جنگ جاری رکھیں گے، ہم جنگ بندی نہیں کرنے والے. اچھا، امریکہ جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اسرائیل کے بھی حق میں تھا اور امریکہ کے بھی حق میں تھا. ٹھیک ہے نا، امریکہ کو بھی اپنی بقا جنگ بندی میں نظر آ رہی تھی اور اسرائیل کے حوالے سے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی بقا بھی جنگ بندی میں، اگر یہ جنگ ایکسپینڈ ہوگی تو اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ نیتن یاہو کو اپنا اقتدار بچانا ہے اور ہٹ دھرمی میں اور طاقت کے نشے میں پاگل ہے، سو آج اس نے میسج دیا کہ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اس جنگ کو ایکسپینڈ کریں گے. اب بلنکن نے اس کے مقابلے میں اپنا دورہ منسوخ کر کے یہ میسج دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمہارا کیا کرنا ہے، اب تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی ہم جنگ بندی کی کوششیں کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ کتنی غیر معمولی اور کتنی بڑی چیز ہے کہ بلنکن نے یہ میسج سرکولیٹ کروایا ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ میں تمام عربوں کو کہ کوئی بھی فی الحال ایسکلیٹ کی طرف نہ جائے. انہوں نے حزب اللہ کو بڑے مشکل سے روکا کہ آپ ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، آپ کوئی میجر اناؤنسمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، بلنکن آ رہے ہیں، جمعرات کو انہوں نے آنا تھا یعنی کل،
اور وہ آ کر سارے معاملات کو دیکھیں گے اور سارے معاملات کو امریکہ ریزالو کروائے گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے میسج کیا ہوتا کہ ہمیں 48 گھنٹے دے دیں, ہم آ رہے ہیں. امریکہ آ کر یہ سارے معاملات دیکھے گا. اچھا, اس درمیان میں جب بلنکن نے بڑی مشکلوں سے, یعنی امریکہ نے بڑی مشکلوں سے سب کو اعتماد میں لیا ہوا ہے اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس صورتحال میں نیتن یاہو نے ایسا قدم اٹھا دیا ہے کہ اب بات کرنے کی بھی جو ہے نا وہ سپیس ختم ہو گئی ہے. تو یہ اس کو کیا سمجھا جائے, یعنی بلنکن نے ادھر رکوا لیا تو نیتن یاہو ان کے 24 گھنٹے بھی ان کا انتظار نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو نیتن یاہو نے وہ قدم اٹھا دیا کہ اب بات کرنے کی بھی سپیس نہیں رہی. مذاکرات, ڈپلومیسی, صلح صفائی سب ختم کر دیا اس نے, پانی پھیر دیا مکمل طور پر. سب ملیا میٹ کر دیا اس نے, ختم ہو گئی ساری چیزیں جو جنگ بندی کی طرف لے کر جا سکتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی دورے کے ساتھ ایک امیدیں وابستہ تھی اور وہ دورہ بھی کینسل ہو گیا. اور دوسرا جو مطلب اعتماد کہاں رہا, امریکہ کا اعتماد کہاں پر ہے. یعنی بلنکن یہ کہہ رہا ہے عربوں کو کہ رک جاؤ, 48 گھنٹے رک جاؤ, ہم آ رہے ہیں, ہم آ کر ٹھیک کرواتے ہیں. اور ادھر سے اسرائیل اتنا بڑا اٹیک جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے, تو اس کی کیا سینس بنتی ہے اور اب کیا کریڈیبلٹی اور کیا اعتماد رہ جائے گا امریکہ کا. اس طرح پورے معاملات جو ہیں وہ میجر وار کی طرف جا چکے ہیں. کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی منٹ یہ ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب معاملات جیسے میں نے پہلے کہا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں. اب ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی, اب اس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. یعنی جو سارے دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے, اب ایک ہی دروازہ کھلا ہے, وہ جنگ کا دروازہ ہے اور تباہی ہے, اس میں ہر طرف ہی تباہی ہے. اور اس جنگ کا جو امپیکٹ جائے گا نا وہ صرف ادھر مڈل ایسٹ میں نہیں جائے گا, وہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ جائے گا. پوری دنیا اس سے متاثر ہونے والی ہے. یہ جو جنگ اب چھڑنے والی ہے اس کا اکلوتا ذمہ دار جو ہے وہ نیتن یاہو ہے. تو ایک چیز جو آپ اس میں یہ ضرور سمجھ لیں کہ امریکہ اب اس کا ساتھ نہیں دینے والا اسرائیل کا. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بہت سارے بیانات میں بتا چکا ہوں, ساری تفصیل ہے اس میں نہیں جا رہا, کہ اسرائیلی آفیشلز جو ہائی آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ گھڑی آ گئی ہے کہ امریکہ اپنی حمایت واپس لینے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا بائیڈن نے یہ دیا ہوا تھا کہ بھائی یہ 31 دسمبر تک اس کو ختم کرے. تو آج اب 3 جنوری کو یہ اتنا بڑا اقدام اٹھا رہے ہیں جو جنگ کو کئی مہینوں تک پھیلا دے گا. تو کیا مطلب امریکہ کس طرح ساتھ جا سکتا ہے. تو امریکہ اب ان کے ساتھ نہیں جا سکے گا, امریکی حمایت اب پیچھے ہٹ جائے گی. تو مجھے آپ یہ بتائیے, امریکی حمایت نہیں ہے اور 7 فرنٹ ان کے خلاف کھل گئے, 7 فرنٹ, اور 2 کھلنے والے اس جنگ کے نتیجے میں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بڑھے گی, یہ غزہ کے لوگوں کو بھی دھکیلنے کی کوشش کریں گے مصر اور جارڈن میں, تو مصر اور جارڈن کے 2 محاذ بھی اس میں ایڈ کر لیں. تو یہ 9 محاذ اب اسرائیل کے خلاف کھلنے والے. تو ان 9 محاذوں پر اسرائیل مجھے بتائیں کس طرح سے بچ سکتا ہے. یہی تو خطرہ ہے امریکہ کو اور یورپ کو, اسی لیے وہ جنگ بندی کی طرف جا رہا تھا. لیکن بار بار وہی اب بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ نیتن یاہو کے ہٹدرمی نے وہ جو تھا اس کو سارا ختم کر دیا, اور اب 9 فرنٹ اب کھلنے والے ہیں, جس میں 7 کھلے ہوئے ہیں, 2 مزید کھلیں گے. تو اسرائیل کے اب ٹکڑے ہی ہوں گے, اب اسرائیل کی تباہی ہوگی, یا پھر یہ ہے کہ اب اسرائیل فاتح ہوگا اور گریٹر اسرائیل بنے گا. آپ یہ بتائیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے اس جنگ کے نتیجے میں؟ جب امریکی حمایت بھی نہیں ہوگی, جب یورپ کی حمایت بھی نہیں ہوگی, تو اسرائیل ان سب کو ہرا سکتا ہے. غزہ میں تمہیں 88 ڈیز میں تم کچھ نہیں کر سکتے, تو ان سب کو تم ہرا سکتے ہو. ابھی دیکھنا تمہارا حزب اللہ جو ہے وہ حشر کیا کرتی ہے. یہ ناظرین اہم ترین اور بہت افسوسناک میں اس صورتحال کو کہوں گا, بہت افسوسناک, کہ ہماری تو شروع سے کوشش تھی کہ امن ہو, جنگ بندی ہو, معاملات طے ہوں. ہمیں امن کی ضرورت ہے, جنگ کی نہیں. لیکن جو جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. تو یہ عام ترین حقائق ہیں آپ تک پہنچائے. تھوڑا 4-5 گھنٹے لیٹ ہو گئی, لیکن ضروری تھا کہ پوری پکچر آپ کو سمجھائی جائے. تو اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.